4 दिन पहले चारसद्दा में एक नौजवान आसिम शाह एडवोकेट को उनके हुजरे में मुनक्किदा एक जरगे के मौके पर SHO बहरामंद के आमदादुन फायरिंग और पुलिस गर्दी के ज़रिए बेमाना कत्ल करके शहीद कर दिया गया और पुलिस मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इसके कुछ देर बाद दोबारा बारी नफरी के हमरा वो आया और अपने कांस्टेबलान को अज खुद जख्मी किया और इसके घर के बुजुर्गों को ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया और इनको गैर कानूनी हब्स बेजा में रखा। कातिल बहरामंद FIR होने के बावजूद आज़ाद घूम रहा है, लिहाजा कातिल को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। जनाब स्पीकर साहिबा, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले एक चारसद्दा में एक वाक़या हुआ है, फजल शकूर साहब का हल्का है। और मैडम स्पीकर साहिबा, जुम्मे के दिन था और एक बहुत मामूली सी के पानी गली में है और इस पे लोगों की लड़ाई हुई है, 2 घरानों की। फिर इनके घर में हुजरे में बैठ गए थे जरगे, ताकि उनका सुलह हो गया था और सुलह में बैठे हुए थे कि अचानक पुलिस आई। किसी ने कॉल की होगी, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन पुलिस आई और उधर एक जरगमार जो बेटा जो पहले से उसका दुश्मनदार था, उसके साथ एक लाइसेंस वाला क्लाशनकोप था, उसके क्लाशनकोप पे उसने हाथ रखा। तो ये आसिम शाह जो कि एक वकील है, एडवोकेट है और एक तालीम याफ्ता बच्चा था, और इसने जाके उसको कहा कि इसके पास लाइसेंस भी मौजूद है, आप इस तरह इसको गिरबान और इससे नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये एक मुअज़्ज़ज़ शहरी भी है। उसने जाके पिस्तौल निकाली और उसके सर पे रख के उसको गोली मारे, उसको वहीं ही कत्ल कर दिया गया, शहीद किया। उसके बाद वो उधर से अपने दोस्तों के साथ भाग गया, चला गया। और कुछ देर बाद जब घर वालों के सामने एक शहीद पड़ा था और सब रो रहे थे, अचानक पुलिस आई बड़ी नफरी के साथ और उनके अब बाप को, वालिद साहब को, साथ में उसके चचा को, जितने भी घर के मशरान थे, सबको गाड़ियों में डाल के पकड़ के और गाड़ियों में डाल के लेके गए और चंद घंटे बल्कि एक पूरा दिन एक थाने से लेके दूसरे थाने और दूसरे थाने से तीसरे थाने में चेंज करते रहे। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे अपोजिशन की तरफ से स्पीकर साहबा को कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए, एक कमेटी मेंबरान की बनाई जाए जिसमें से सारे, ताकि ये पुलिस की जो हो रहा है ये कल इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। तो प्लीज़ इसका साथ दे। अगर ये आज उनके माँ और बहनों के साथ ये हुआ है तो जनाबी स्पीकर साहिबा ये सबके साथ हो सकता है, हर दौर में हो सकता है। तो इसके लिए एक लाएअमल इख्तियार किया जाए, इसके लिए बैठ जाएं। ये मजलिस शुरा है, ये मिंबरान है, ताकि इसका कोई तय करे कि कहाँ से क्या तक पुलिस की इख्तियारात है, कहाँ से कौन क्या करेगा, लोगों की क्या इज्जत क्या है। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहिबा, मैं सारे मेंबरान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे अपने ख्यालात का इजहार भी कर दें। चारसद्दा में एक नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया, जिसमें उधर जरगा था या उधर कोई दोनों फरीक इकट्ठे थे या बकौली पुलिस के भाई उनको इत्ला मिली थी कि भाई इधर एक फरीक है और दूसरी फरीक को थ्रेट दे रहे हैं। लेकिन मैडम जो भी वाक़या पेश आया, जो भी जिसमें आसिम शाह एडवोकेट और पुलिस के जो 2 गनर जख्मी हुए और आसिम शाह एडवोकेट साहब जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये मैडम साहब ये बहुत नाखुशगवार वाक़या है और हम इसकी जितनी भी मज़म्मत करें ये कम है, क्योंकि एक वकील जो ऑनरेबल होता है, जो उसकी अपनी प्रोफेशनल होती है और इन्हीं केसों में लोगों को सहूलियत देते हैं, इन्हीं केसों में लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन मैडम साहब, अगर आज जो मैं चारसद्दा की बात करूं तो चारसद्दा में इस वाक़े से बहुत ज़्यादा टेंस माहौल बना हुआ है, क्योंकि पुलिस भी अंडर प्रेशर है और
جو مقتولین کے ورثہ وہ بھی کنونس نہیں ہو رہے کہ بھی کس طرح ہمیں انصاف ملے گا, کس طرح یہ مسئلے کو ہم حل کریں گے. تو میڈم میری اس میں اپنی ایک پرسنل ریکویسٹ بھی, ایک پرسنل سجیشن بھی ہے, اور وہ سجیشن یہ کہ جب انکوائری جو ابھی ضلع ہے یا ریجن ہے جو چارسدہ مردان کی ریجن میں آتے ہیں, تو میری پرسنل یہ سجیشن ہوگی کہ اس انکوائری کو اس ریجن سے کسی دوسری ریجن ٹرانسفر کر لے کہ ٹرانسپیرنس انکوائری ہو جائے, اور جو اس میں قصوروار ہو تو اس کی سزا ملنی چاہیے. یا اس میں میڈم جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے کہ بھئی جس نے بھی یہ ظلم کیا, جس نے بھی یہ بربریت کی, اور جس نے بھی ان خاندان کو گھر کو اجاڑا کہ اس کی سزا ملے. دوسری طرف میڈم پولیس کا جو موقف ہے, جب پولیس انہی چیزوں پر بار بار اصرار کرتی ہے کہ بھئی ہمیں ایکسیس نہیں مل رہے کہ بھئی ہم کورٹ چلے جائیں, ہم اپنی صفائی پیش کریں, ہم فیئر انویسٹیگیشن کے سامنے آئے, تو میڈم اس میں میری پرسنل ریکویسٹ آپ سے ہوگی کہ یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی آپ اس میں ہائی کورٹ بار کے صدر سے, چارسدہ بار کے صدر سے, ان کے ساتھ اپنی ذاتی بیس پر نیگوسیشن کرا دے کہ اس مسئلے کے لیے کوئی حل نکالے. اور میڈم تیسری بات یہ, اگر آپ اس جو میڈم نے جو کال اٹینشن موو کیا, اگر آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیں تو اسٹینڈنگ کمیٹی بھی تقریباً ایک انویسٹیگیشن کی تھرو اس کی پارشل اس کو بھی سن لے گا, مقتولین کے ورثہ کو بھی سن لے گا, اور جو ریئل فیکٹ ہوگا تو اس اسمبلی میں لا کر اس ایوان کو پیش کر دے گا, اور پھر جو اس ایوان کی جو اس پر ڈیبیٹ ہوگی جو ان کی مرضی ہو تو اس کے مطابق ان قاتل کو سزا ملنی چاہیے. ایڈوکیٹ عاصم شہید ہوئے ہیں اور ساتھ میں 2 کانسٹیبل. بڑا دل خراش واقعہ ہے چارسدہ کا. خالد صاحب نے اور صوبیہ بی بی نے تفصیلی بات کی ہے. میری اس پہ گزارش یہ ہوگی ہم کیوں دوسرے ایوانوں کو دیکھتے ہیں. ہمارا اپنا ایوان الحمدللہ سپریم ہے, وہ انکوائری بھی کر سکتا ہے, وہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتا ہے, وہ سفارشات بھی دے سکتا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہوگی جو ہم اپنے ایوان کے اوپر اعتماد کریں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اسٹرینتھن کریں, کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا جائے. انشاءاللہ لا منسٹر صاحب اس طرح کے واقعات پہ ہمیشہ پازیٹیو رول رہا ہے ان کا, اور یہ حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی تاکہ ہم, اور یہ ٹائم لاک کریں آپ جو ودن کتنے ڈیز میں آپ اس کو اسمبلی کے آگے یا سفارشات جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہے وہ کتنے دن میں یہ ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ایک گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے میرے خیال میں, اور جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میری ریکویسٹ جس طرح خالد خان نے کہا ہے اور جس طرح کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ یا تو اس کو ہماری ہوم کمیٹی جو ہے اس کے حوالے کیا جائے, یا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس کو انکوائر کرے اس کیس کو. اور میں ریکویسٹ یہ کروں گا جس طرح بی بی نے, صوبیہ بی بی نے کہا, کہ میں اس کو صرف ایڈ اس میں یہ کروں گا کہ دونوں پارٹیز کو پورا موقع دینا چاہیے, کیونکہ جس طرح خالد خان نے کہا ہے اس وقت جو پولیس کی سائیڈ ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے, اور ان کی عدالت میں ان کا کوئی کیس لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی وکیل ان کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی انہوں نے میرے خیال میں اس کے اوپر بھی جو ایس ایچ او ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور اس نے لاہور سے اپنے لیے ضمانت کرائی ہے اس وقت, راداری کی ضمانت جو ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو اگر کسی طریقے سے ہم اس طرح کریں کہ یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے کیا جائے, یا جوڈیشل انکوائری اس کے حوالے کیا جائے, یا ہاؤس کی کوئی اس طرح کی کمیٹی اس بنائی جائے, یا جو ہوم کمیٹی ہے اس کے حوالے کیا جائے, تو اس میں یہ بہتر طریقے سے یہ چیز سامنے آئے گی. اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ آج کل ہر ایک بندہ یہاں پہ پولیس کو بلیم کرتا ہے, تو اس سے ہماری پولیس فورس کی پوری مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. اگر ہمارے پولیس میں ایک بندہ کوئی ہے اس طرح کا جس سے غلطی ہوئی ہے یا وہ بلیک شیپ ہے, تو اس کی پوری ڈپارٹمنٹ کو سزا نہیں دینی چاہیے. اگر یہ بندہ ایس ایچ او اس نے غلطی کی ہے تو اس کا پرٹیکولر کہا جائے, نہ کہ پولیس فورس کے بارے میں یہ بات کی جائے. حالانکہ جتنی ہماری پولیس فورس سے خفگی ہے اور جتنی ہمارے ان سے گلے ہیں شاید کسی اور پارٹی کے نہ ہوں. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پنجاب میں, جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی کبھی بھی ہم نے اپنی فورس کے اوپر الزام نہیں لگایا. ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک جگہ سے ان کی طرف کوئی آرڈر آیا ہوگا. تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پرٹیکولرلی ایک بندے کا اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس پوری پولیس فورس کو اس میں بلیم کریں گے تو وہ ذرا غلط ہوگا. اور باقی میں خالد خان کی اور کنڈی صاحب نے جو سجیشن دیے میں دونوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جو آپ ایگری کریں, جس کو آپ آپٹ کریں وہ بہتر ہوگا. جی عاصم صاحب شہید کے فیملی سے
اور جو الفاظ ابھی صوبیہ بھی نے بیان کیے تو یہ تو بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے کہ کس طرح ایک صلح کے دوران ایک بندہ جا کر وہ فائر کر کے اسٹیٹ اور پھر اس کے فیملی کے ممبر، بلکہ اس کا والد جو ہے اس کو بھی اریسٹ کیا گیا، اس کے فیملی ممبرز کو اریسٹ کیے گئے. لیکن دوسری طرف میں نے بھی جس طرح آنریبل ممبر نے بات کی، آئی جی سے صبح بات ہوئی، وہ اس کا سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے کہ 2 پولیس بھی زخمی ہے، ہمیں کچھ اور اطلاع ملی. تو اس میں سب اکٹھے ہیں کہ یہ اس کو پروب کیا جانا چاہیے، یہ پورے پروونس کے لیے ایک مثال بنانی چاہیے. اگر پولیس کا بھی ٹرسٹ ری بلڈ کرنا ہے تو اس کو پروب کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح ہوا ہے تو یہ تو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی سے بدتر عمل ہے، لیکن پروب کرنا بہت ضروری ہے. کمیٹی میں بھیج دیں لیکن ود ٹائم فریم. اس طرح نہیں کمیٹی کو ہم چیزیں بھیجتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا. ود ٹائم فریم، ود ان ویک اس کا ڈیسیجن آنا چاہیے اور سب کو بلا لے، سب کو سن لے اور جو بھی میرٹ پر ہو وہ ہونا چاہیے. تھینک یو. دیکھیں پولیس جو بھی ہے بڑی قربانیاں دے رہی ہیں. 2 دن پہلے میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ینگ اے ایس آئی جو ہے ان کو شہید کیا گیا مسکرینٹس کی طرف سے، جو انسرجنسی کی ابھی لیئر آئی ہے اور بڑے بے معنی طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. اور میں دوسری مثال دینا چاہوں گا، اسی طریقے سے ایک واقعہ میرے شہر میں بھی ہوا، لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا میرے شہر کے کوہاٹ کے ڈی پی او ڈاکٹر زید صاحب کو کہ انہوں نے بالکل بھی پولیس کی غلطی کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا. ایک ہمارا ٹنل کے ساتھ جب آپ کوہاٹ انٹری کرتے ہیں ٹورڈز ہمارے سدرن ڈسٹرکٹس تو وہاں پہ مین چیک پوسٹ ہے، اسی کے اوپر ایک کانسٹیبل نے ایک گاڑی کو فائر مارا جس میں پیسنجر سیٹ کے اوپر ایک ینگ لڑکا ہمارے کوہاٹ کا وہ شہید ہوا. ان کے ساتھ فیملی تھی، باقاعدہ وہ چیک پوسٹ پہ رکے ہیں اور جو ہی وہ روانہ ہوئے پتہ نہیں کیا وجہ تھی، پتہ نہیں کانسٹیبل کسی نشے میں تھا، کیا مسئلہ تھا کہ اس گاڑی کو فائر مارا. لیکن میں مثال اس لیے یہ ذکر یہاں پہ ضروری تھا کہ وہاں پہ پولیس نے اپنے پی ٹی بائی کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا، اس کی غلطی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ اسٹیٹ اوے وہاں پہ ڈی پی او صاحب نے ان کو سسپینڈ بھی کیا، ان کے اوپر 302 کا پرچہ بھی کاٹا، ان کو اریسٹ بھی کیا اور باقاعدہ ان کی ٹرمینیشن کا جو ہے وہ پروسیس وہ بھی شروع ہے اور انڈیپینڈنٹ ان کا ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور یہاں پہ یہ واقعہ جو ہے ان کا جو رسپانس ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، مجھے اس کے اوپر بھی افسوس آ رہا ہے کہ جو انہوں نے سٹوری لکھی ہوئی ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کو اطلاع ملی کہ کسی گھر کو کا محاصرہ کیا ہوا ہے ایک فریق نے اسی لڑائی کے اوپر، اور دوسری طرف وہ گھر کے اوپر جو ہے وہ حالانکہ آپ کو اگر اطلاع ملی کہ محاصرہ کیا ہوا ہے تو آپ نے باہر لوگ دیکھنے تھے، اور اگر باہر لوگ نہیں ہیں، مسلح لوگ نہیں ہیں تو آپ واپس چلے جاتے. یہ کارروائی تو آپ نے اندر حجرے کے اندر کی ہے جہاں پہ جرگہ جاری تھا. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہمارے آنریبل ممبر صاحبان نے جو سجیشن دی ہے کہ ہمیں بھی یہ جو دوسرے سائڈ سے جو نریٹ کر رہے ہیں کہ زخمی کیے گئے اور کراس ایف آئی آر اور فلانا اور ڈمکانا، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے پھر شکوک و شبہات بنتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی طریقہ ٹھیک ہے میڈم اسپیکر کہ اس کو جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ریفر کیا جائے، اس اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز، اور اس کا میری سجیشن یہ ہوگی کہ ایک ٹائم فریم دیا جائے، اور ٹائم فریم بھی میرے خیال میں 15 دن سے زیادہ نہ ہو، اور ایک رولنگ دی جائے آپ کی طرف سے، ایک رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے کہ جتنی بھی ان کی انکوائری رپورٹ ہے، چونکہ آئی جی صاحب نے اس کے اوپر آلریڈی سی پی او صاحب جو ہے اس کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے،
اس کے اوپر انکوائری ٹیم جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے, لیکن اس کو بھی ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ود ان 15 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کو وہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے, تاکہ وہ کمیٹی جو ہے فردر یہاں پہ ہاؤس میں وہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے. تو اس میں آلریڈی ان کی طرف سے یہی ہے کہ سی پی او معروف خان جو ہے CPO, ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے, اس کو انکوائری آفیسر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے IGP صاحب کی طرف سے. تو اس میں اس کو بھی ان کو بھی ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ 15 ڈیز کے اندر اسی کمیٹی کو جو ہے وہ اپنا رپورٹ سبمٹ کرے, تاکہ وہ یہاں پہ ہاؤس میں جو ہے وہ اس کو پیش کرے. تھینک یو سو مچ جی.